On behalf of Department of Political Science and International Relations, I would like to welcome Mr. Ahmed Bilal Mehboob, who is President PILDAT. PILDAT stands for Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, and Mr. Fahim Ahmed Khan, who is Senior Manager Projects. The idea of organizing this talk was to educate my students on a critical issue on the topic of student participation in politics, and this area has been close to my heart since I was also involved in student activism actively in my student life, and the final topic of my research in my MPhil Public Policy and Governance was also students' participation in politics in Pakistan. And as I see amongst my students, there are a lot of active student activists who are currently leading on different levels, on ethnic or on ideological, and for different, they are having different political affiliations. So we'll be discussing and deliberating on students' participation in politics today. And let me introduce the President PILDAT. Mr. Ahmed Bilal Mehboob is the founder, President of PILDAT, and he has been actively involved in educating the youth on issues revolving around democracy, constitution, student politics, intra-party democracy, civil-military relationship, federation provinces relation, women and youth in politics. So he has encouraged evidence-based research, and so now I would like to request President PILDAT, Mr. Ahmed Bilal Mehboob, to formally start his presentation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साहब यहाँ उर्दू में बोलने की इजाज़त है? जी सर, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत माजूर चाहता हूँ कि हमने एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम चाहिए उसका गलत अंदाज़ा लगाया, और इस वजह से कोई 10-12 मिनट हम लेट हो गए और आपको इंतज़ार करना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये जो मौजू है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जमहूरियत भी और स्टूडेंट्स का एक्टिविज़म भी, क्योंकि इन दोनों में किसी न किसी हद तक मैं अपनी ज़माना तालिब इल्मी से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मैंने अपनी जो गुफ्तगू है वो कितने मिनट की एलोकेशन है आपके ख्याल में? 20 मिनट will be fine? Yes, sir, it will be fine. Okay. तो मैंने इस तरह स्ट्रक्चर किया है कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि PILDAT क्या चीज़ है, और फिर जमहूरियत का हमारा जो प्रोग्राम है PILDAT में वो क्या है, और फिर तीसरे हिस्से में जो स्टूडेंट्स एक्टिविज़म या यूथ एक्टिविज़म की बात करूँगा। तो PILDAT एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप थिंक टैंक में कह सकते हैं। ये पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों में से चंद ने मिल के 2002 के अंदर इसको फॉर्म किया था और इसको रजिस्टर किया था एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसका प्राइमरी पर्पस ये था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, और इसके लिए कंट्रीब्यूशन के लिए रास्ता जो था वो रिसर्च, और रिसर्च के थ्रू कुछ एडवोकेसी और कुछ ट्रेनिंग, ये काम किया जाए। हमारी थोड़ी सी रिसर्च थी और हमने महसूस किया था कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है, जो डेमोक्रेसी का मेन पिलर है, उसके पास कोई अपनी रिसर्च कैपेसिटी नहीं थी। जब हमने ये 1996-97 में इस पर थोड़ा सा काम शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर कोई अपनी रिसर्च सेक्शन तो मौजूद है,
لیکن وہ پریکٹیکلی اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹیرینس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ریسرچ میں. وہ بایولوجی کا تھا, باٹنی کا تھا, اور وہ ایسے ہی ان کو ریکروٹ کر لیا گیا تھا بیکاز دے ور ٹو بی ریکروٹیڈ, لیکن وہ کوئی پریکٹیکلی پارلیمنٹیرینس کے لیے ریسرچ سروس کا کام نہیں کر رہے تھے. تو پہلا تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم یہ کام کریں گے کہ پارلیمنٹ کو سپورٹ فراہم کریں گے ریسرچ کی. تو یہ جو ہمارا پلڈیٹ کے تحت پروگرام ہے یہ کچھ 7 پروگرامز میں ڈیوائڈڈ ہے. ایک تو اس میں پہلا تو پروگرام ڈیموکریسی واچ کا ہے. اس کے تحت ہم ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں, اسٹیٹ آف ڈیموکریسی رپورٹ, اور کچھ سالوں میں ہم نے اس کا نام تھا اسسمنٹ آف کوالٹی آف ڈیموکریسی ان پاکستان. تو آپ دیکھیں گے تو پچھلے 20 سال میں 20 سال سے زائد ہر سال ہم ایک رپورٹ یہ جاری کرتے ہیں, اور اس کا پہلے تو کچھ کوانٹیٹیو پارٹ ہوتا ہے اور کچھ کوالٹیٹیو پارٹ ہوتا ہے. ہم اسکورنگ بھی کرتے ہیں, ایک اسکور اسائن کرتے ہیں. اور ایک دنیا میں ایک بہت اچھا ادارہ ہے انٹرنیشنل آئیڈیا کے نام سے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل سپورٹ. وہ سویڈن میں بیسڈ ہے. انہوں نے ایک گلوبل فریم ورک بنایا ہوا ہے ڈیموکریسی کو ناپنے کا. اس کے اوپر آپ اسکورنگ کریں اور پھر اس کے ٹوٹل کو آپ اپنے ملک کی ڈیموکریسی کا اسکور گنیں. تو ہم اس کو بھی یوز کرتے رہے ہیں, اور پھر ہم نے اس کو دیکھ کے ہم نے محسوس کیا کہ پاکستان کا اسپیسیفک اپنا ایک فریم ورک ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک وہ فریم ورک بنایا, اور اس فریم ورک کے تحت بھی ہم نے اسکورنگ کی. لیکن اس کا ایک پارٹ ہمارا ایک کوانٹیٹیو ہوتا ہے جس میں اسکور ہوتا ہے, اور ایک کوالٹیٹیو ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اوور دا ایئرس ہم نے اس کو کیا ہے. پچھلے کچھ سالوں سے ہم کوانٹیٹیو اسیسمنٹ نہیں کرتے, ہم کوالٹیٹیو ہی اسیسمنٹ کرتے ہیں. لیکن آج ممکن ہے کہ ہم کوانٹیٹیو اسیسمنٹ پھر سے کسی وقت ریزیوم کر لیں. دوسرا ہمارا جو پروگرام ہے وہ الیکشن سے متعلق. ہم الیکٹورل پروسیس کو مانیٹر کرتے ہیں اور الیکٹورل ریفارمز پرپوز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. تیسرا ہمارا پروگرام پارلیمنٹ کے بارے میں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم پارلیمنٹیرینس کی اورینٹیشن اور بریفنگ کا کام کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کروڈ الفاظ میں کہ ہم ان کی ٹریننگ کا انتظام بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی ریسرچ سروس سے بہت کم چیزیں ملتی ہیں. تو ہم جو اپنی ریسرچ ہوتی ہے, جو اس وقت لاز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, جو پالیسی ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ان کو کچھ بیسک فیکٹس ریسرچ کر کے ان کو مہیا کرتا ہے. تو ہر لا کے بارے میں, ہر امپورٹنٹ لا کے بارے میں ایک لیجسلیٹو بریف بناتے ہیں, دوسرے ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں, اور وہ ان کو مہیا کرتے ہیں جتنے ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت دیتے ہیں. لیٹلی ہم نے پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کا بھی کام شروع کیا ہے. اس کے لیے کچھ ہم نے انٹرنیشنل فریم ورک بھی یوز کیا. انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین, کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن, ان دونوں نے اپنے اپنے فریم ورک بنا رکھے ہیں کہ کیسے آپ نے پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرنا ہے. لیکن ہم نے خود اپنے طور پہ بھی کچھ اسیسمنٹ کے فریم ورک بنائے ہیں, اور ہم اس کے مطابق اس کو اسیس کرتے ہیں, اور ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کی پرفارمنس کے بارے میں. اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں تو پھر ہم سینٹ کی بھی رپورٹ جاری کرتے ہیں, اور پروونشل اسمبلیز میں سے سب کی نہیں تو کچھ کی رپورٹ جاری کرتے ہیں. یہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. یہ تیسرا پروگرام ہے جو ہم کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ساتھ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرنل ڈیموکریسی کو اسیس کرتے ہیں, اور اس کی جنرل اسٹیٹ آف آرگنائزیشن کے بارے میں بھی ایک جائزہ لیتے رہتے ہیں. یوتھ ہماری اوور آل اسکیم آف تھنگس میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے. کچھ عرصے سے تو اس کی امپورٹنس مزید بڑھ گئی ہے جب سے ہماری ریسرچ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اب پاکستان کی یوتھ دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جو
ڈیولپنگ کنٹریز میں چند ملکوں میں سے ہیں جو ووٹ ڈالنے میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی ہماری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ ہمارا اوور آل پچھلے 8 الیکشنز کا ایوریج اگر نکالیں تو وہ 45% ووٹر ٹرن آؤٹ بنتا ہے پوری آبادی کا. لیکن اگر اس میں سے یوتھ کا صرف کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ کوئی 30% بنتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ 15 percentage points کا فرق ہے دونوں میں. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ کے اس کو انٹرپریٹ کر کے کہ ہر جگہ یوتھ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. ہمارے بازو میں جو ایک ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے، وہاں پہ جنرلی یوتھ اور اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ کے درمیان 1-2% کا فرق ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ہم سے زیادہ ہے، 66% کے قریب ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ. لیکن پچھلے 2 الیکشنز میں جو لوک سبھا کے الیکشن ہوئے اس میں یوتھ کا ووٹر ٹرن آؤٹ اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ سے 2-3 percentage point اوپر تھا. یعنی اگر ان کا 66 تھا تو یوتھ کا 68 تھا یا 69 تھا. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز مختلف ہے ہم سے جو یہاں پہ نہیں ہے. یہاں کی یوتھ کا ایشو ہے، یہاں کے سسٹم کا ایشو ہے، یہاں کی ڈیموکریسی کی کوالٹی کا ایشو ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن ایشو بہرحال ہے کیونکہ اتنا بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان. تو اس یوتھ کے پروگرام میں ہم نے دوسری چیز ہم نے شروع کی، تو میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کروں گا. کہ اس ملک میں جب ہم طالب علم تھے تو ہم تو اسٹوڈنٹس یونینز کے زمانے میں رہتے تھے، لیکن اب چونکہ اسٹوڈنٹس یونین نہیں ہے اکثر جگہوں پہ، بلکہ شاید کسی جگہ پہ بھی اس طرح کی اسٹوڈنٹس یونین ایگزسٹ نہ کرتی ہو جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو ہم نے اس کی کچھ خلا پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ماڈسٹ کام کیا ہے. ہم نے ایک یوتھ پارلیمنٹ تشکیل دی ہے اور وہ 2005 سے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہر سال ہم نیا بیچ اس کا انڈکٹ کرتے ہیں اور ابھی آج کل اس کا پروسیس جاری ہے 18th یوتھ پارلیمنٹ کا. تو اس کے لیے اپلیکیشنز ہم نے انوائٹ کر رکھی ہیں. ہماری یوتھ پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جائیں گے تو اس پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور پلڈیٹ کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. کچھ میں اس کے بروشرز لے آیا تھا، وہ شاید سعد ملک صاحب آپ کو کچھ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تو اس پہ بھی آپ کو ڈیٹیل ملے گی. ورنہ آپ چونکہ آپ وہ جنریشن ہے جو اسکرین پہ چیزیں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آپ کو یہ سب چیزیں اسکرین پہ مل جائیں گی. ایک ہمارا پروگرام ہے سول ملٹری ریلیشنز کا، یہ بھی ساتھ ہے ذکر کیا. ہماری پاکستان کی ڈیموکریسی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سول ملٹری ریلیشنز کو اسٹڈی کریں. اور آخری جو ہمارا پروگرام ہے وہ 2-3 چیزوں کو ہم نے کمبائن کیا ہوا ہے، رول آف لا اور رائٹ ٹو انفارمیشن، اس قسم کی چیزیں وہ اس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ 7 پروگرامز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. پلڈیٹ کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کو پبلش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ڈسامنیشن کریں تھرو انٹرنیٹ، تھرو سوشل میڈیا، اور اگر موقع مل جائے تو کہیں کوئی سیمینار کر لیں، کوئی سمپوزیم کر لیں، کوئی کنسلٹیشن کر لیں، اس کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچ جائے. ورنہ جنرلی ہماری پبلیکیشنز کی شکل میں ہم ڈسامنیٹ کرتے ہیں. اب اس وقت تھوڑا سا میں اسٹوڈنٹس ایکٹیویزم اور اسٹوڈنٹس یونین کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور ایک ہماری چھوٹی سی پبلیکیشن ہے پلڈیٹ کی ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گی، ریوائول آف اسٹوڈنٹس یونین، آرڈرلی ریوائول آف اسٹوڈنٹس یونین. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی اس کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کی ہسٹری کیا رہی ہے پاکستان میں، اسٹوڈنٹس ایکٹیویزم کی ہسٹری کیا رہی ہے، وہ کیسے ختم ہوئی اور کیسے اب ان کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے.
تو ہمارے زمانے کی اسٹوڈنٹس یونین جو تھی، میں انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا، یہ 1972-73 کا سیشن تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا. تو اس کا طریقہ کار تو شاید آپ کو موسٹلی پتہ ہو، لیکن تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کیونکہ عموماً اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں. عموماً یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ، نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن یا جمعیت طلبہ اسلام، اس طرح کی جو یا پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس یونینس ہیں. یہ اسٹوڈنٹس یونینس نہیں ہیں، یہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنس ہیں. یہ بالکل ایکویولنٹ ہے جس طرح ہمارے نیشنل لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹس کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اسٹوڈنٹس کی پارٹیز ہیں یہ جو آرگنائزیشنز ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹس یونین ہے وہ ایکچولی الیکٹڈ اسٹوڈنٹس گورنمنٹ ہے، بلکہ کئی ملکوں میں اس کو اسٹوڈنٹس گورنمنٹ ہی کہتے ہیں اسٹوڈنٹس یونین. تو یہ اسٹوڈنٹس گورنمنٹ ہے جو الیکٹ کرتے ہیں، یہ پارٹیاں ساری اس میں حصہ لیتی ہیں، اور پھر الیکٹ ہو کے ایک اسٹوڈنٹس یونین وجود میں آتی ہے. اس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اور اس کیبنٹ میں عموماً ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے. کہیں کہیں اس میں کچھ ویریشنز بھی ہوتی ہیں، کوئی فائنانس سیکرٹری ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ سوشل سیکرٹری ہوتا ہے. پھر اس کے کچھ کلاس ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں 15-20. تو یوں 25-30 ممبرس کی ایک یوں سمجھیے کہ یہ 4 لوگ جو ہوں گے آفس بیئرز، یہ کیبنٹ ہوں گے، اور یہ جو 15-20 لوگ ہوں گے یہ اس کی پارلیمنٹ سمجھیے کہ ہوں گے. تو اس پارلیمنٹ کے بھی اجلاس ہوتے ہیں مہینے میں 1 یا 2 بار، اور کیبنٹ تو بہت فریکوینٹلی ملتی ہے، اور وہ 2-3 کام کرتے ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹس کے بیسکلی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر انتظامیہ کے ساتھ یونیورسٹی کی ان کو کنوے کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز کیا ہیں، اور ان کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں کہ ان کو ڈبیٹ کرنے چاہیے بہت سے ایشوز، وہ ایشوز ایجوکیشن سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور سوسائٹی ایٹ لارج کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی جب میں انڈیا کا وزٹ کر رہا تھا، تو اتفاق سے وہاں دلی کی ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU. وہ میرا خیال انڈیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، یا بہترین یونیورسٹی ہے. تو وہاں پہ جو الیکشن ہو رہے تھے تو اس دن اس رات کو ان کی ایک میٹنگ تھی جس میں جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، پروجیکشن میٹنگ. تو وہ رات کو شروع ہوتی ہے تقریباً 7-8 بجے قریب، اور وہ پاسٹ مڈ نائٹ میں چلتی ہے. تو میں بہت حیران ہوا کہ اس دور میں عراق اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی، تو اس کے اوپر جو انڈیا نے سٹینڈ لیا تھا فارن پالیسی میں عراق کے بارے میں، اس کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی تھی. اور وہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے مختلف پوزیشنز کے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویوز کا اظہار کر رہے تھے، اور پھر ایک پینل ان سے کوشچنس بھی کرتا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ 5-6 گھنٹے کا میراتھن سیشن تھا، جس کے بعد نیکسٹ ڈے ان کا الیکشن تھا، تو انہوں نے اس کو ووٹ کرا تھا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس سیریس قسم کی، اور بہت ایسی جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے، ان چیزوں کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں. پھر کچھ تفریحی قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، میوزک کانسرٹ بھی ہوتے ہیں، اسپورٹس کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے عموماً الگ الگ کلب بنے ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں تو ایسی تھا، سوسائٹیز اینڈ کلبس. آٹو موبائل کلب ہے، ایک میوزک سوسائٹی ہے، ڈرامیٹک کلب ہے. تو ہر کلب اور سوسائٹی کو اسٹوڈنٹس یونین فنڈ کرتا تھا، پیسے دیتا. اسٹوڈنٹس یونین کا ایک فنڈ ہوتا جو کہ آپ کی فیس کے ساتھ ہی یونیورسٹی کی انتظامیہ کلیکٹ کر لیتی ہے.
اور پھر اسٹوڈنٹس یونین کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ ایک آڈیٹر ہوتا ہے, وہ آڈٹ کرتا ہے. ایک اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو اس کو مینٹین کرتا ہے. تو پھر یہ سارا ہر اجلاس میں پیش ہوتا ہے اپروول کے لیے. بجٹ بنایا جاتا ہے, بجٹ اپروو ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے جیسے اسٹیٹ لیول پہ آپ اسٹیٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ سارے انتظامات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یونین میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کے لیے جو کیمپین ہوتی ہے وہ بھی بہت لائیولی قسم کی کیمپین ہوتی ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ جلسے بھی ہوتے ہیں, جلوس بھی ہوتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, اور ڈور ٹو ڈور یعنی ہاسٹل میں روم ٹو روم آپ جاتے ہیں, وہاں پہ کیمپین کرتے ہیں. جو ڈے اسکالرز ہوتے ہیں ان تک بھی جا کے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ کیمپین کے بعد اپنے آپ کو پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور وہ جسے الیکٹ کر لیتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب ہمارا الیکشن ہوا تھا تو 3,500 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے. اس کا الیکشن تھا, لیکن وہ بھی خاصا ٹف کام ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس یونین کی ایکٹیویٹیز تھیں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں پرسنل ایکسپیرینس سے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے طویل عرصے میں جو چیزیں سیکھی ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اور اپنی ویسے سوشل لائف میں, ان سب کا میں جب تجزیہ کرتا ہوں, انالیسس کرتا ہوں, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس ایک سال میں سیکھا جب میں اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا یا اس الیکشن کی کیمپین کر رہا تھا, تو جتنا کچھ میں نے اس دور میں 1-1.5 سال میں سیکھا وہ میرے خیال میں اپنی باقی زندگی کو دوسرے پلڑے میں رکھوں تو تقریباً وہ برابر ہوگا. وہ 1-1.5-2 سال کی جو لرننگ ہے اور باقی میرے تمام عمر کی جو لرننگ ہے وہ آلموسٹ ایکول ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہیوج لرننگ ہوتی ہے آپ کو اس پیریڈ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ چونکہ آج کے دور میں تو بہت عام انٹرپرسنل اسکلس کیسے ڈیولپ کی جائے, اس کے لیے بڑے کورسز ہوتے ہیں, بہت مہنگے کورسز ہوتے ہیں, $100s لوگ پے کرتے ہیں اس کے لیے کہ انٹرپرسنل اسکلس کیسے سیکھی جائیں, آرگنائزیشنل اسکلس کیسے ہوں, ٹائم مینجمنٹ اسکلس کیسے ہوں, آپ کو کیمپین آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں, فنڈ ریزنگ کیسے کر سکتے ہیں. یہ تمام کورسز ہیں جو ہم نے بعد میں آ کے دیکھا تو مینجمنٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. میرے بیٹے نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایک ڈگری کورس کیا, تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا اس کے کورسز میں کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے پریکٹیکلی مفت میں سیکھی تھی وہ ان کو وہاں پڑھائی جاتی تھی. اینڈ آئی کانٹ ٹیل یو ہاؤ مچ آئی پیڈ فار ہز 2 years کورس ان جارج واشنگٹن یونیورسٹی. وہ اتنا مہنگا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب آپ اسٹوڈنٹس یونین کا پورا پروسیس اپنے اندر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. بحیثیت ایک آفس بیئرر کے, بحیثیت ایک کینڈیڈیٹ کے, اور بحیثیت ایک کامن اسٹوڈنٹ ووٹر کے, ہر لیول پہ لرننگ ہے اس کی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی کو کیمپین میں کنونس کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کا مخالف ہے اس سے آپ ملتے ہیں, اس کی بات کو ٹالریٹ کرتے ہیں, تو ایک بہت ٹالرنس کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے. آئی اسٹل ریمبر کہ ہماری بہت انٹینس الیکشن کیمپین تھی اور کافی آئیڈیالوجیکل الیکشن کیمپین تھی ایک دوسرے کے خلاف. لیکن جب میں 3rd year میں نے سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑا تھا اور میں ہار گیا تھا, تو میں ہارنے کے فوراً بعد اپنے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے کمرے میں گیا, وہاں جا کے مٹھائی بھی کھائی, چائے پی, گپ لگائی اور اپنے آپ کو نارملائز کیا. تو یہ دس از واٹ یو لرن تھرو دس پروسیس بائی گوئنگ تھرو دس پروسیس. تو مجھے بہت بعض کا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لرننگ سے محروم ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کوئی اس طرح کی کسی نہ کسی درجے میں تو آرگنائزیشنز ہوں گی اور آپ ان سے کسی درجے میں سیکھیں گے, لیکن یونیورسٹی لیول پہ بڑی تنظیم اور اس کا اس طرح سے آرگنائزیشن جس کا میں نے ذکر کیا, پھر وہ اسٹوڈنٹس یونینز ہر یونیورسٹی کی, لاہور میں ان ساری یونیورسٹی کی یونینوں نے
اور کالجوں کی یونین نے مل کے ایک لاہور اسٹوڈنٹس کونسل بنائی تھی. اس کے اندر تمام اسٹوڈنٹس یونینس کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملتا تھا. اور پھر اسی طرح کی چیز ایک پنجاب کے لیول پہ بھی ہوئی تھی, پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل, اس میں پنجاب کے تمام الیکٹڈ اسٹوڈنٹس یونینس اکٹھی ہوتی تھی. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونینس کا ایک نیشنل فورم تھا, انجینئرنگ اسٹوڈنٹس یونینس فورم. اس میں ہم پورے ملک سے, کراچی کا NED کالج ہے, وہاں پہ داؤد کالج آف انجینئرنگ ہے, اس طرح سے حیدرآباد میں ہے جام شورو میں, وہاں پہ بھی انجینئرنگ کالج ہے. اس طرح سے آپ کا خیبر پختونخوا میں بھی, جو اس زمانے میں NWFP کہلاتا تھا, وہاں بھی انجینئرنگ کالج تھا. تو پورے ملک میں کوئی 7-8 انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹیاں تھیں. مجھے یاد ہے کہ یہ فیصل آباد میں بھی ایک ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا کالج ہوا کرتا تھا, جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے یہ ایفیلیٹڈ تھا, بٹ وہ بھی تھا. تو ان تمام انجینئرنگ انسٹیٹیوشنس کے اسٹوڈنٹس یونینس کا بھی ایک کولیبریشن ہوتا تھا. تو یہ پروسیس بھی بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں اپنی بات کو اس پہ ختم کروں گا کہ مجھے ایک بہت یونیک لرننگ کا موقع بھی ملا تھا کہ جب ایک تنظیم ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ورلڈ یونیورسٹی سروس. وہ جنیوا بیسڈ ایک ایسی تنظیم ہے جو دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کو یا بیشتر یونیورسٹیوں کو آرگنائز کرتی ہے ایک پلیٹ فارم پہ. اس میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے, مجھے نہیں پتہ آپ کو ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, اور اس میں یونیورسٹیوں کے ایڈمنسٹریٹرز بھی ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس کی ہر 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ایک جنرل اسمبلی ہوتی ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں. تو جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی یونین کا پریزیڈنٹ تھا تو مجھے یہ موقع ملا کہ اس وقت ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا 3 لوگوں کا وہاں پہ شرکت کرنے کے لیے. ورلڈ یونیورسٹی سروس کی جنرل اسمبلی تھی عبادان نائجیریا میں. تو مجھے اس وقت میں ایک ممبر کے طور پر جانے کا موقع ملا. وہ بھی ایک ہیوج لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ نائجیریا, اس کے بارے میں پتہ نہیں آپ کی کیا رائے ہو, لیکن مجھے دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں اور کیمپس جو ہیں وہ نائجیریا میں تھے اس زمانے میں. اور وہ امریکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو کیمپسز ہیں یہ اس کے ہمارے بیسٹ یونیورسٹی کیمپسز کے مقابلے کے کیمپسز ہیں. تو اس ورلڈ یونیورسٹی سروس کی جنرل اسمبلی میں بھی بہت سیکھنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع تھا اس کے بارے میں جو اس محدود وقت میں اظہار خیال کر سکتا تھا, لیکن بہت اچھا ہوگا اگر کوئی کوشچن آنسر کا سیشن ہو اور کچھ, پھر مجھے اندازہ ٹھیک سے ہوگا کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں گا. بہت شکریہ.